Hi dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is fourth lecture in the unit 3rd, and today we are going to discuss exercise of the 3rd unit. So first of all you have to open page 30. Now we are going to discuss exercise of this unit. So first of all we are discussing that how to use summary skill to complete the close paragraph. So I will tell you that how we will write a summary. So summary means to write and note only important points and to ignore irrelevant things. So here is given a paragraph. This is also like the summary of this unit. So you should have to complete it from your book or to complete it by yourself. But we will discuss how to write a summary, so we will discuss it in the next exercise with full detail inshallah. And the next point is vocabulary. Now they say that utilize comparison clues to deduce the meaning of underlined words. यहाँ उन्होंने चंद अल्फाज दिए हैं और ये अल्फाज जो चार आप देखते हैं, मदर, फ्रेंड, ब्रदर, फादर. सो इससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक जुमला दिया है. इसमें एक लफ्ज़ है कंपेनियन. सो कंपेनियन की मानी क्या है? सो इसमें आपको कंपेनियन की माना वो फाइंड करना है. माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ बीन अ कंपेनियन टू मी फॉर 5 years. मेरा बेस्ट फ्रेंड जो था वो 5 साल से मेरा कंपेनियन था. सो इस जुमला में द वर्ड कंपेनियन मीन, इस जुमला में कंपेनियन जो वर्ड है इसका क्या माना है? आया उसका माना मदर है या फ्रेंड है या ब्रदर है या फादर है? सो आपको ये मालूम करना है. आई विल टेल यू दैट कंपेनियन मीन्स फ्रेंड. As like you should have to find the meaning of these words. So here is another word, meandered. Meandered means jogged, ran, hurried or wandered. So meandered mean wander. And here is another word, buccaneer. Buccaneer means pirates, samandari daku. And here is another word in this sentence, the word conquer. So conquer mean to win. Now we are going to the next page. So the next sentence is the good guy in the story was strong and kind, unlike the villain. स्टोरी में जो गुड गाय था वो अनलाइक द विलन के बरअक्स वो स्ट्रांग था. तो एक तरफ गुड बाय है, दूसरी तरफ विलन है. तो विलन की क्या मानी है? तो क्या विलन की मानी सुपर हीरो या फ्रेंड या बैड गाय या हीरो? सो विलन की मानी क्या है? बैड गाय. आपको ये नोट करना है. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द ग्रामर. in grammar they say that change the gender in the following sentences. यहाँ उन्होंने जुमले दिए हैं और इनमें बाज प्रोनाउंस है और बाज नाउन है. ये प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन को आपको इसका जो जेंडर है वो चेंज करना है. अगर वो प्रोनाउन जो है और इसमें जो नाउन है उनका जेंडर आपको चेंज करना है. अगर वो मुज़क्कर का हो तो आपको उसे मुअन्नस में तब्दील करना है और अगर मुअन्नस हो तो आपको मुज़क्कर में तब्दील करना है. फॉर एग्जांपल, शी मेट दैट गर्ल एट द पार्टी. शी मेट दैट गर्ल इन द पार्टी. सो हियर इज शी. It is a pronoun for female. We will change it to male. So we will use instead of she we will use he. So we will use that he met that girl. And here girl we will change into male noun. So we will write this sentence like he met that boy at the party. And the second sentence is that this lady is rowing a boat. So this lady we will use instead of lady that this man. And here he told his teacher the truth. So he we will change to she, and his teacher we will change to her miss. And like this cow we will change, you will have to write these sentences again and you will have to change gender of these words. Now we are coming to the next point. They are asking you to circle the correct possessive nouns keeping in view animate and inanimate nouns. यहाँ उन्होंने आपको चंद अल्फाज दिए हैं
اور اس میں جو کریکٹ پوزیسیو ناؤنز ہو اس کو آپ کو معلوم کرنا ہے. سو پوزیسیو ناؤن ہم کس طرح وہ معلوم کریں گے کہ یہ پوزیسیو ناؤن ہے. سو پوزیسیو ناؤن جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ عموماً اپاسٹرفی ہوتا ہے. اپاسٹرفی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پوزیشن یعنی ملکیت شو کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. یہ نشان جو ہے یہاں اسے اپاسٹرفی کہتے ہیں. سو وہ ناؤن وہ نام جن میں یہ اپاسٹرفی کا نشان ہو سو دے آر کالڈ پوزیسیو ناؤن. سو آپ کو یہ معلوم کرنا ہے. سو دا ڈسکس edge of the disk is very sharp and point. So اس میں the disk's edge یہ پوزیسیو ناؤن ہے یا ایج آف دا ڈسک. سو آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ اس میں پاسٹ بھی ہے. سو یہ جو ہے یہ پوزیسیو ناؤن ہے. یہاں another لفظ انہوں نے دیا ہے she plans on opening a men's fashion apparel. سو اس میں یہ جو ہے یہ پوزیسیو ناؤن ہے یا یہ ہے. سو آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ پوزیسیو ناؤن ہے. اسی طرح ہر ایک جس میں یہ نشان ہو تو یہ اپاسٹرفی والا نشان ہو تو وہ پوزیسیو ناؤن ہوگا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں چلڈرنز اس کے ساتھ بھی اپاسٹرفی ہے اس کے ساتھ بھی ہے. تو ابھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ پوزیسیو ناؤن ہے یا یہ ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک قاعدہ بتاتا ہوں. میں آپ کو یہ پشتو میں بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ اس میں آسانی ہو. چې کله مونږ سره یو ناون چې دی هغه راشي فار ایگزامپل ما سره راغلی پن, نو چې کله د دې پلورل چې دی دا بغیر د اس نه دا د دې پلورل چې دی هغه په اس سره راځي داسې راځي. او زه یو بل ناون لیکم چې د هغه فار ایگزامپل چایلډ نو دلته مونږ سره چایلډ لفظ چې کوم دی د دې پلورل چې کوم دی دا په اس سره نه راځي بلکې دا په REN children دا سه مونږ سره راځي. نو کوم یو ناون چې د هغې کوم پلورل دی دا بغیر د اس نه راځي نو د دې سره به مونږ بیا اخره کې اپاسټرفي ولګو او اس په ور سره ولګو داسې. او دلته پنس چې کوم دی د دې اس دا پلورل چې کوم دی دا بغیر دا د اس دا د دې پلورل چې دی دا په اس سره راځي بغیر د اس نه راځي. لکه داسې چې دی په دې کې مختلف نور لیټرز نه راځي بلکې اس صرف په اس اضافه سره چې دی د دې پلورل راځي. نو چې کوم پلورل د هغه پلورل چې کوم دی هغه په اس سره پلورل کیږي نو دې کې به مونږ بیا په پلورل پام کې اپاسټرفي اخره کې داسې لګو. که سنګولر پام سره لګو نو بیا به مونږ د اس نه مخکې لګو. نو دلته که مونږ داسې ولګو نو د دې مطلب دا پنز یعنی پن کا یا زه لیکم سکولز سکول اپاسٹرفی ما دلته ولګوله نو مطلب دا سکول کا یعنی ایک سکول کا. که ما چرته اپاسٹرفی داسې ولګوله اس نه وروستو ما اپاسٹرفی ولګا نو بیا د دې مطلب دا شو سکولو کا د سکولونو سکولز بس. فار ایگزامپل زه دلته لیکم سکول بس او دلته لیکم سکول بس. نو دلته سکولز بس مطلب دا چې د یو سکول بس او سکولز چې کله د اس نه وروسته اپاسټرفي ولګي نو مطلب دا چې دا پلورل پام دی نو مطلب د سکولونو بس. خو چې کله مونږ سره دا اس چې دی په اس سره دا پلورل جوړیږي نو بیا به مونږ چې پلورل پام راشي نو بیا هغې کې به مونږ اپاسټرفي په لاست کې لګو. او چې کله پلورل پام نه وي د هغې پلورل پام چې کوم د یو لفظ په اس سره نه راځي نو بیا به هغې کې مونږ اگر چې دا پلورل وي خو په دې کې به مونږ اپاسټرفي چې کوم دی دا به د اس نه مونږ مخکې لګو. داسې به مونږ نه لګو چې چلډرن مونږ ولیکو او د دې نه بعد چې کوم دی مونږ اس وکړو ځکه د دې اس چې کوم دی نو په اس سره د دې پلورل راځي نه دې کې د سره د اس ضرورت نشته. بس مونږ به داسې وکړو اپاسټرفي ولګو او اس په چې دی بیا به وروسته ولګو. دا اس چې کوم مونږ دلته ولګو دا صرف مونږ سره چې دی دا مونږ سره پوزیسیو کیس شو کوي. دلته مونږ سره صرف پوزیسیو کیس چې دی دا شو کوي دا به مونږ کوو. او باقي اس چې کوم دی دا اس د پلورل لپاره نه دی دا صرف مونږ سره پوزیسیو کیس شو کوي. دلته چې اس کوم راغلی دی دا مونږ سره پوزیسیو کیس اوم شو کوي او د دې سره سره اپاسټرفي نه مخکې راغلی نو پلورل پام چې دی اوم مونږ سره هغه څه کوي هغه منشن کوي.
اوکے ہم اب آتے ہیں لسننگ اینڈ اسپیکنگ کی طرف. سو دے آر آسکنگ یو میک groups of 4 and practice the following formal and informal dialogues and note the difference between the two. یہاں انہوں نے ایک ڈائلاگ دیا ہے, یہ فارمل ڈائلاگ ہے, ایڈمیشن ٹو اے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے, اور یہاں انہوں نے ایک دوسرا ڈائلاگ دیا ہے نیکسٹ پیج پر 32 میں, انفارمل ڈائلاگ. تو آپ کو ان دونوں ڈائلاگ پر پریکٹس کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے یہ آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ فارمل ڈائلاگ اور انفارمل ڈائلاگ میں فرق کیا ہے. سو فارمل ڈائلاگ وہ ڈائلاگ ہوتا ہے, ڈائلاگ مین مکالمہ, دو شخصوں کے درمیان جو بات چیت ہوتا ہے, مکالمہ بات چیت وغیرہ ہوتا ہے, تو اسے کیا کہتے ہیں, ڈائلاگ. فارمل ڈائلاگ ابھی کیا ہے اور انفارمل کیا ہے. سو فارمل ڈائلاگ وہ ڈائلاگ ہے جس میں آداب اور احترامات ہو, اس میں سلام وغیرہ ہو, گڈ مارننگ, السلام علیکم, ہاؤ آر یو, ایک دوسرے سے بہت مہذب طریقے سے بات کرنا ہو, تو اسے کیا کہتا ہے, فارمل ڈائلاگ. مثال کے طور پر جب ہم کسی استاد کے ساتھ بات کرتے ہیں, یا اسکول پرنسپل وغیرہ سے, یا ایک پرائم منسٹر وغیرہ جس کے ساتھ, یا ہم جب وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق نہ ہو, ان کو ہم خطوط لکھتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ڈائلاگ ہم کرتے اسے کیا کہتے ہیں, اسے فارمل ڈائلاگ کہتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہو, ہم روز ان کے ساتھ ملتے ہیں, اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں زیادہ تر احترامات وغیرہ نہیں ہوتے, ہم ڈائریکٹلی ان کو آواز کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ہائی لبنہ, گڈ ٹو سی یو, وین ڈیڈ یو ریٹرن فرام چترال, ہائی لبنہ. اس میں نہ سلام وغیرہ ہے, نہ گڈ مارننگ ہے, تو یہ انفارمل ڈائلاگ ہے, یعنی یہ ایک مہذب طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک مہذب طریقہ ہے, اس میں سلام ہے, گڈ مارننگ وغیرہ ہے. فار ایگزامپل, یہاں ایک شخص ہے مسٹر افضل, وہ اپنی بیٹے کا جو ہے وہ داخلہ کرتے ایک اسکول میں, تو ابھی یہ پرنسپل کے ساتھ بات کرتا ہے, تو آپ کو یہ معلوم کرنا ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح وہ مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں, گڈ مارننگ سر, میں آئی کم ان, کیا میں آ سکتا ہوں. اس میں وہ اجازت لیتا ہے, سو اور گڈ مارننگ بھی کہتا ہے. سو یہ انفارمل ڈائلاگ کی نشانی ہے. پرنسپل کیا کہتا ہے, یس پلیز ڈو, ہاں آئیے. ابھی نیکسٹ کیا ہے, مسٹر افضل کیا کہتا ہے, آئی ایم محمد افضل فرام سوات, میں محمد افضل ہوں سوات سے, اینڈ دس از مائی سن سبحان, اور یہ میرا بیٹا سبحان ہے. پرنسپل کیا کہتے ہیں, پلیز سٹ ڈاؤن. اس میں پلیز وغیرہ, تھینک یو, یہ سب الفاظ ہوتے ہیں, اس لیے یہ سب جو ہے یہ اسے فارمل ڈائلاگ کہتے ہیں. یہاں یہ دوسرا جو ہے, اس میں تھینک یو, گڈ مارننگ, پلیز وغیرہ اور سلام کلام یہ وغیرہ نہیں ہوتے, ڈائریکٹلی ہم بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کسی کو آواز دیتے, ہائی علی, یہاں آئیے, یہ کرے وہ کرے, تو اسے کیا کہتے ہیں, انفارمل ڈائلاگ. یہاں ایک رینا ہے, ایک لبنہ ہے, وہ رینا جو ہے وہ لبنہ سے کیا کہتی ہے, اینڈ شی سیز ناؤ, ہائی لبنہ, گڈ ٹو سی یو, وین ڈیڈ یو ریٹرن فرام چترال. ہائی لبنہ یعنی آپ چترال سے کب آئے ہو. تو وہ کیا کہتی ہے, لبنہ کیا کہتی, لاسٹ نائٹ, پچھلی رات میں آئے. تو اس میں وہ جو ہے یہ مہذب طریقے سے سلام کلام, آداب, احترامات وغیرہ نہیں ہے. سو اسے کیا کہتا ہے, انفارمل ڈائلاگ. سو آپ کو یہ فارمل ڈائلاگ اور اس انفارمل ڈائلاگ پر آپ کو خود پریکٹس کرنا ہے, گھر میں اپنے بھائی وغیرہ کے ساتھ اس میں آپ کو پریکٹس کرنا ہے. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ, اینڈ دس از دا لاسٹ پیج آف دا third unit, and here we will discuss to write a composition of 3 or more paragraphs on causes of flood and risk reduction following conventions of essay writing. یہاں وہ کیا کہتے ہیں, ہم سے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 3 یا 3 سے زیادہ ڈائلاگ آپ کو کیا کرنا ہے, یہ لکھنا. Okay students, now we are discussing how to write a summary. So first of all, you should how to write 3 or more paragraphs following conventions of essay writing. یعنی 3 یا 3 سے زیادہ پیراگراف, 3 سے جب زیادہ پیراگراف ہوتے ہیں تو یہ ایک اسے کی طرح یہ پیراگراف بنتے ہیں. تو اس میں کیا ہم کریں گے, اسے کا جو کنونشن طریقہ ہے یہ اس میں فالو کریں گے. تو اسے لکھنے کا طریقہ کیا ہے, تو اسے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پہلا جو ہے وہ انٹروڈکٹری پیراگراف ہوگا, دوسرا اس میں باڈی پیراگراف, اور آخر میں وہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہوگا. انٹروڈکٹری پیراگراف وہ پیراگراف اس میں ہوتا ہے, سب سے پہلے جو پیراگراف اس میں ہوتا ہے
تو اس میں ہم اپنے ٹاپک کا فار ایگزامپل ہم ایک یہاں انہوں نے دیے فلڈ اینڈ رسک ریڈکشن، کازز آف فلڈ اینڈ رسک ریڈکشن، فلڈ کی کیا وجوہات ہے اور اس کے خطرات ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں. تو اس میں اس پر آپ کو ایک ایسے لکھنا ہے یا 3 پیراگراف لکھنا ہے. اسی طرح فار ایگزامپل میں ایک اور ٹاپک لیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک ٹاپک ہم کو انہوں نے دیا کہ کمپیوٹر پر ایک ایسے لکھو یا 3 یا 4 پیراگراف لکھو. تو ہم کس طرح لکھیں گے؟ تو اس میں سب سے پہلے انٹروڈکٹری پیراگراف ہوگا. فار ایگزامپل کمپیوٹر پر ہم ایک پیراگراف لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پیراگراف ہم لکھیں گے، اس میں صرف کمپیوٹر کا انٹروڈکشن کریں گے. فار ایگزامپل کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس اینڈ اٹ واز انوینٹڈ بائی چارلس بابیج اینڈ ایٹسٹرا. وی ول اونلی انٹروڈیوس computer, that what is mean by computer, and after that we will write body paragraph. body paragraph میں ہم تفصیل کی طرف جاتے ہیں. انٹروڈکٹری میں صرف ٹاپک کا جو ہے اس کا صرف انٹروڈکشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. باڈی پیراگرافس میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، 2 3 4 تک 5 تک اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اس میں ہم ڈیٹیل دیتے ہیں. فار ایگزامپل کمپیوٹر کے کتنے پارٹس ہے، اس سے کہاں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ سب پورا تفصیل جو ہے اس کے فوائد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے وغیرہ، یہ ہمارے ٹائم کو سیو کرتا ہے یا ضائع کرتا ہے وغیرہ، یہ پورا تفصیل جو ہے یہ باقی باڈی پیراگرافس میں ہم لکھ لیں گے. اور آخر میں ہم ایک کنکلوڈنگ پیراگراف لکھیں گے. کنکلوڈنگ پیراگراف میں صرف وہ نتیجہ ہوگا کہ فار ایگزامپل کمپیوٹر جو ہے آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری ڈیلی لائف میں، اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ تو اسی طرح آپ کو اب کیا کرنا ہے، 3 یا 4 پیراگرافس لکھنا ہے اور اس میں اسے کا جو کنونشن، اسے کا جو طریقہ ہو وہ فالو کرنا ہے. اسے کا طریقہ کیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا. اس میں پہلا یہ آپ کس پر لکھیں گے، اس ٹاپک پر لکھیں گے، کازز آف فلڈ اینڈ رسک ریڈکشن، سیلاب کی وجوہات کیا ہے اور اس کے خطرات کم کرنے کی طریقے کیا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے سیلاب پر بات کرنا ہے، تو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرنا ہے. اس کے بعد باڈی پیراگرافس میں اس کے تفصیل کی طرف آپ جائیں گے اور اس کے وجوہات کیا ہے، اس کے خطرات کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ ایک کنکلوڈنگ پیراگراف لکھیں گے. تو یہ جو ہے یہ آپ کو خود لکھنا ہے. ابھی ہم آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ کی طرف. رائٹ اے فارمل ڈائلاگ بٹوین اے فلڈ وکٹم اینڈ نیوز رپورٹر آن دا ریلیف میجرز بائی دا گورنمنٹ. تو اب اسٹوڈنٹس آپ نے یہ ڈائلاگ کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے سیکھا کہ انفارمل اور فارمل ڈائلاگ کیا ہوتا ہے. تو فارمل ڈائلاگ وہ ڈائلاگ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے لیے وہ معزز ہو اور ان کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہو یا نہ ہو لیکن معزز ہو، تو ان کے ساتھ ہم مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں. تو یہ کس طرح ان کے ساتھ بات کریں گے، تو آپ کو اب یہ ایک فارمل ڈائلاگ لکھنا ہے. وہ فارمل ڈائلاگ کن لوگوں کے درمیان ہوگا، تو بٹوین اے فلڈ وکٹم اینڈ اے نیوز رپورٹر. ایٹ فلڈ وکٹم وہ شخص جو سیلاب سے متاثر ہو اور ایک دوسرا شخص جو نیوز رپورٹر ہو. ابھی آپ کو ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ لکھنا ہے، وہ ایک سیلاب سے جو متاثر شخص ہو اس کے درمیان اور ایک نیوز رپورٹر کے درمیان. اور یہ مکالمہ کس ٹاپک پر ہوگا، تو یہ اس ٹاپک پر ہوگا دا ریلیف میجرز بائی دا گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ نے کیا ریلیف میجرز اٹھائے ہیں، یعنی کوئی اقدامات امداد کے لیے کوئی اقدامات انہوں نے گورنمنٹ حکومت نے اٹھائے ہیں یا نہیں ہے. تو اس پر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک مکالمہ لکھنا ہے. اور یہ مکالمہ کن کے درمیان ہوگا، تو یہ فلڈ وکٹم سیلاب سے متاثر شخص اور ایک نیوز رپورٹر کے درمیان ہوگا، ایک جو خبریال ہم اسے کہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان ہوگا. تو آپ کو یہ ایک فارمل ڈائلاگ لکھنا ہے. تو ابھی اسٹوڈنٹس آپ کو کیا کرنا ہے، میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو آپ کو یہ آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں. ابھی اس میں یہ فارمل اور انفارمل ڈائلاگ جو ہے ان پر آپ کو پریکٹس کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے،
आपको फ्लड्स के जो काजेज है और रिस्क रिडक्शन है, इस पर आपको 3-4 वगैरह पैराग्राफ्स ये आपको लिखना है इस एक ही तरीके पर। और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको एक डायलॉग लिखना है, फॉर्मल डायलॉग। वो फ्लड विक्टिम, सैलाब से मुतासिर शख्स और न्यूज़ रिपोर्टर के दरमियान होगा। अभी स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम इंशाल्लाह यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी इनफ फॉर नाउ। थैंक यू। अभी फिर मैं आपको ये एक बात ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से टॉपिक्स, ये तीसरा टॉपिक है, यूनिट है, हम डिस्कस करते हैं। अगर इन टॉपिक के बारे में आपको कोई मसला या मुश्किल हो तो आपको इस मसले या मुश्किल वगैरह को या जो भी सवाल हो इसके बारे में, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करना है। तो इसके साथ अब इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।